बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रंद। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में एक पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की है, और क्या गुफ्तगू की है जरा सुनिएगा। कौम माशी इस्तराब की कैफियत में है और हमारे हुक्मरान इस वक्त दोनों बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक महाजराई की कैफियत में है चेयरमैन नादरा की अपॉइंटमेंट पर और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपॉइंटमेंट पर खींचातानी चल रही है। जरा आप हुकूमत की तरजीहात का मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू को सुने और अगर इसे इत्तेहादी हुकूमत या उन इत्तेहादियों जो हुकूमत में इकट्ठे हैं उनके सामने आप रखेंगे तो वो ये सीधा सा जुमला कह सकते हैं कि ये तो इल्ज़ाम अपोजिशन की जानिब से लगाया जा रहा है, ऑल इज़ वेल, ऐसा नहीं है, हमारी तरफ सब कुछ अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा इख्तियार वली ने अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल और सूबाई ऑर्गेनाइज़र अमीर मकाम की मौजूदगी में गुज़िश्ता रोज़ कोई गुफ्तगू की है। सुनिए वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, इख्तियार वली की अगर गुफ्तगू को सुनते हैं तो हमें यह नज़र आता है कि ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन ऑल बिग थ्री जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे। बलूचिस्तान के हवाले से हो, वफाक के हवाले से हो या खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हमें यह नज़र आता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी मुख्तलिफ चीज़ों पर तीनों पार्टियों के दरमियान मौजूद है। उसके साथ साथ मज़ीद जो दरारें हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। क्या वाकई दरारें पड़ चुकी हैं? ये जो अफवाहें फैल रही हैं कि अगले आने वाले दिनों में चाहे वो चेयरमैन पीसीबी का मामला हो या चेयरमैन नादरा का मामला हो या फिर गवर्नर के इख्तियारात का मामला हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त साइड पे हो चुकी है और जो 13 जमाती इत्तेहाद है उसकी जो बिग थ्री पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या आपस में वाकई इतने इख्तलाफात रखती हैं और अगले आने वाले दिनों में अपोजिशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे छोड़कर आपस में लड़ पड़ेंगी या नहीं? ऑल इज़ वेल है उनकी तरफ। इस टॉपिक पर बात करने के लिए जिस डिस्टिंग्विश पैनल ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वफाकी काबीना का हिस्सा हैं फैसल करीम कुंडी, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। आगा शाहजेब दुरानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से साबिक सेनेटर भी हैं, नायब सदर भी हैं, वीडियो लिंक पर क्वेटा से हमारे साथ होंगे। रहमतुल्लाह काकड़ साहब जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ है, साबिक वफाकी वज़ीर है, हमारे साथ होंगे। फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। कुंडी साहब, आपके ख्याल में ऑल इज़ वेल है या नहीं? वाकई जैसे इख्तियार वली साहब कह रहे हैं केपीके में जो है गवर्नर राज नाफिज है, जियालों को भी ऐसा ही लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने शुरू में 2 क्लिप्स दिखाए, एक आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का क्लिप सुनवाया और आपने एक वर्क इन्फॉर्मेशन का PMLN का आपने वहाँ पर इख्तियार वली साहब का भी जो है वो एक स्पीच सुनाई। देखें, 2 चीज़ें, जब इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं उसमें मसाइल भी होते हैं। अब ये है कि बिल्कुल 12-13 जमातों की अगर हुकूमत हो उसमें डेफिनेटली 100% तो काम नहीं होते, मसाइल तो होते हैं। लिहाजा इस तरह हमें भी डेफिनेटली एतराज़ात होंगे, हमें मरकज से भी होंगे, लेकिन हम ये चीज़ें आपस में बैठकर अपने रिजर्वेशन जो है वो आपस में बैठकर हम अपने फोरम तक जो है पहुंच जाते हैं। सही। और ये चीज़ें देखें केपी में, क्योंकि बहुत सी जमातें केपी में हैं, अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें या PMLN की बात करें, फिर JY है, फिर ANC है, फिर शेरफाव साहब की जमात है, तो जितनी भी इत्तेहादी हुकूमतें मरकज़ की मेजॉरिटी तकरीबन जमातें जो हैं वो इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं। उनको जो है डेफिनेटली मसाइल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी की भी आपस में उनकी जो है वो आपस में कॉन्स्टिट्यूंसी भी मिलती हैं और चीजें भी होती हैं, तो मसाइल डेफिनेटली हैं। ये नहीं कह सकते मसाइल नहीं है, लेकिन मसाइल को खुश उसलूबी के साथ हल किया भी जाता है। फैसल भाई, मैं कहूँगा एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। चले मरकजी लेवल पर शाह महमूद कुरैशी साहब इल्ज़ाम ही लगा रहे हो कि चेयरमैन PCB के मामले पर या चेयरमैन नादरा के मामले पर खींचातानी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो बात इख्तियार वली जिस अंदाज में कर रहे हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक चंद रोज़ कबल एमल वली खान ANP के डेलीगेशन के साथ मिले थे वज़ीर आज़म से, उन्होंने भी गवर्नर के रवैये की शिकायत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है खैबर पख्तूनख्वा का जो चैप्टर है वो आपसे और जो आपकी क़यादत है आसिफ अली जरदारी साहब, उनके सामने भी ये तहफ़्फ़ुज़ात रख चुके हैं। तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वजह क्या है? देखिए, उसमें 2-3 वजूहात हैं। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस पे जो है रिजर्वेशन है, मैं नहीं कह रहा हूँ रिजर्वेशन। उसमें ये है कि देखें, उसमें जो प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो डेवलपमेंट स्कीम्स की तकसीम है उसमें जो है वो बराबरी की बुनियाद पर जो है वो तकसीम नहीं हो रही है, या जो है मैं
برابری نہ کہوں تو میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا شیئر بنتا ہے اس پہ تقسیم نہیں ہو رہی ہے. باقی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ بھی مسائل ہیں, اور وہاں پر جو اسلام آباد سے جو نمائندے بیٹھے ہیں چیف سیکرٹری صاحب بھی جو ہے ان کے لیول بھی, وہ تو خیر چیف سیکرٹری صاحب تو ڈیفینیٹلی جو ان کو جو اشارہ اسلام آباد سے ہوگا وہ اسی طریقے سے کریں گے, وہ تو ایسے نہیں ہے کہ خود کچھ کر سکتے ہیں. صحیح. تو مسائل ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگ کے بھی مسائل ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ اسکیمس کے بھی مسائل ہیں, یہ مسائل تو ہیں. اور کیونکہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ایک جماعت کے ہیں, جمعیت علماء اسلام کے ہیں. صحیح. ڈیفینیٹلی جب وہ جمعیت علماء اسلام کے ہوں گے تو وہ کوشش کریں گے سب کو چلائیں, لیکن پھر ڈیفینیٹلی ان کا ٹلٹ جمعیت کی طرف تو ہوگا ہی ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اگر فیصل بھائی 2 منٹ کے لیے آپ کو ہولڈ کروا کے کاکڑ صاحب کو ایڈ کروں, میں چاہ رہا تھا کہ آغا شاہ زیب کو ایڈ کرتا, لیکن چونکہ آپ نے جے یو آئی کے متعلق گفتگو کی ہے تو اصولی طور پہ کاکڑ صاحب ہی رسپونڈ کریں گے. کاکڑ صاحب, اتحادی آپ کے گورنر سے شدید ناراض نظر آتے ہیں, تو مولانا صاحب کے نوٹس میں ہے یہ بات؟ شورا کی میٹنگ بھی 2 روز قبل ہوئی ہے. میں تو شدید کے لفظ کو ہٹا دیتا ہوں. صحیح. باقی ریزرویشنز ہوتی ہیں اور اتحادیوں کے بیچ میں اب 12 یا 13 جماعتیں جہاں ایک ساتھ چل رہی ہوں اور بڑی کامیابی سے چل رہی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, بلکہ پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ ملک کو جس ڈگر پہ پرانے مہربانوں نے چھوڑا تھا, بالکل سسٹم نیئر ٹو کولیپس تھا. آپ نے کہا لفظ شدید کو نکالتا ہوں, تو آپ ریزرویشنز کو تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھ, ڈفرینس آف اوپینین تو ہوتا رہتا ہے, جس طرح میرے بھائی فیصل کریم کنڈی صاحب نے فرمایا. اب ٹارگٹ دونوں کا ایک ہوتا ہے, لیکن ایک زاویے سے اس کو مناسب سمجھتا ہے, دوسرا دوسرے زاویے سے اس کو مناسب سمجھتا ہے. صحیح. تو اس وجہ سے باقی یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ مطلب آپ ان چھوٹے موٹے تحفظات سے جو آپ کا گرینڈ الائنس ہے اس کو ڈسٹرب ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ نہیں, بالکل نہیں, ایسی بات. آغا صاحب, آپ کی جو جماعت ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس اتحادی حکومت کو لیڈ تو کر رہی ہے, لیکن سب سے زیادہ سفر بھی وہی کر رہی ہے. اختیار ولی کا جو جذبہ تھا اس سے نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے کارکن اگنور ہو رہے ہیں. تو کیا یہ بات آپ کی لیڈرشپ کو اندازہ نہیں ہو رہی کہ اس حکومت کے نتیجے میں نقصان ہی اٹھا رہے ہیں آپ لوگ؟ شاہد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی جیسے کولیشن ہے, تو کولیشن کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جہاں پہ چند لوگ یا چند جماعتیں ایک کامن پرپس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. اور یہ ایک تحریک ہے, پی ڈی ایم ایک تحریک ہے, اس میں 13 جماعتیں شامل ہیں. تو جہاں پہ اتنے لوگ شامل ہوں گے وہاں پہ لوگوں کے تحفظات بھی ہوں گے. مطلب اگر کسی کے گھر میں 4 بھائی بھی ہوں تو ان کے وہاں پہ بھی تحفظات پیدا ہو جاتے ہیں. تو تحفظات تو پیدا ہیں وہاں پہ, اور لوگوں کے جس طرح رویہ ہے گورنر صاحب کا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے گریٹر انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, اور پی ایم ایل این نے ہمیشہ جس طرح سے تاریخ میں قربانیاں دی ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ سب سے بڑی جماعت ہے اور سارا اونس اور برڈن پی ایم ایل این پہ پڑ رہا ہے, تو وہ برڈن لیتے ہوئے بھی ہماری ہمیشہ سے جو ہے نا کوشش رہی ہے کہ ہم اس اتحاد کو, بینگ دا لارجسٹ پارٹی, ہم اس اتحاد کو قائم رکھیں اور اس کو جو ہمارا کامن مقصد ہے جو اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. باقی یہ چھوٹی موٹی ڈفرینسز ہوتی ہیں, اور ہم اپنے ورکرز کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس وقت بڑے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. صحیح. اور اس کو سیکیور کرنا ہے. ہم اپنی جو ہے نا ان معاملات سے بڑھ کر ہمیں اونچا ہو کے سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے فیصل, آپ کے خیال میں آغا شاہ زیب اور جے یو آئی کی جو گفتگو ہے اس سے لگتا ہے کہ چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہیں, اتنے بڑے نہیں ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اسلام آباد سے بیٹھ کر کہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے ڈفرینسز بہت بڑھنے والے ہیں, یہاں تک کہ آپ لوگ جو 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ اکٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں مستقبل میں اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ بھی اکٹھے ہو سکیں گے یا نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, آغا شاہ زیب صاحب کی تو مجھے آواز نہیں آتی کہ انہوں نے کیا فرمایا, لیکن میں نے کاکڑ صاحب کو سنا. لیکن آپ کا جو سوال ہے بالکل جنون ہے. اختلافات دیکھیں, ایک سیاسی جماعت میں اگر ایک سیاسی جماعت میں ہمارے اختلافات اپنی جماعت کے اندر بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتے. صحیح. اپنی جماعتیں بھی ہو جاؤ. اب یہاں پر 13 جماعتوں کو چلانا, 13 جماعتوں کا اتحاد اس کو چلانا, خواہشات بہت سی ہوتی ہیں لیکن وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ نیئر فیوچر کی جو بات کر رہے ہیں, نیئر فیوچر دیکھیں, اب ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کی تیاری میں ہے. 17 تاریخ کو سوات میں چیئرمین بلاول بکر زرداری صاحب ایک جلسے سے خطاب کرنے بھی جا رہے ہیں. ہمارا اگست میں پارلیمنٹ کا ٹائم پورا ہوگا اور اکتوبر میں غالباً الیکشن. اس میں جو ہے دیکھیں, پھر اس کے بعد یہ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے الیکشن میں کس طریقے سے جانا ہے, اتحاد کی صورت میں جانا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے یا سولو فلائٹ کرنی ہے. ہر جماعتی اپنا اپنا مینیفیسٹو بھی ہے, ضروری نہیں کہ ہمارا کوئی مینیفیسٹو میچ کرتا ہو. یہ چیزیں تو ہم آپس میں الیکشن لڑتے بھی ہیں اور الیکشن کے بعد اتحاد بھی ہوتے ہیں.
ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کشمیر میں اچھا فیصل، آپ نے ایک بات کی کہ 12 اگست کو اس اسمبلی کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے. ہمارے پاس کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے شورا کی میٹنگ کے بعد ایک جملہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی پارلیمان اس اسمبلی کی مدت میں 6 ماہ کا اضافہ کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ نون لیگ کے بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے سنا ہے اگر الیکشن اکتوبر یا نومبر جو بھی ٹینٹیٹیو ڈیٹس آتی ہیں اس میں نہیں ہوتے، پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کو سپورٹ کرے گی. یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آصف علی زرداری صاحب نے لاہور میں کہا تھا 2 ماہ میں الیکشن نہیں ہوں گے، جب میں چاہوں گا تب ہوں گے. دیکھیں اکتوبر میں الیکشن اگر ٹائم پورا ہوتا ہے اور اسمبلی ختم ہوتی ہے تو اکتوبر میں الیکشن. اگر بیفور ٹائم اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے چند دن پہلے اگر اسمبلی توڑ جائے تو پھر آپ کے نومبر میں الیکشن ہوں گے، پھر 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے اور 60 ڈیز میں الیکشن ہوں گے. آپ جو مولانا صاحب کی پریس کانفرنس سے وہ کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے جو کہ تھوڑا بہت میں نے سیکھا ہے اور ڈپٹی اسپیکر رہا ہوں، اور آئین کہتا ہے کہ آپ اگر کسی ایسی ایمرجنسی کی صورتحال آتی بھی ہے تو میرے خیال میں غالباً 2/3 میجورٹی سے اس چیز کو جو ہے آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. صحیح. آج جو پارلیمنٹ، آج جو قومی اسمبلی میں موجود ہے ممبران، ان کی تعداد 2/3 میرے خیال میں نہیں بن رہی. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے اس چیز کو آگے لے جانا. آغا صاحب، آپ کے جماعت میں کیا یہ اوپینین موجود ہے کہ الیکشنز کو تھوڑا مزید جو ہے نا 2023 سے 24 تک ڈریگ کیا جائے، ہاں یا نہیں؟ دوسرا، اگر الیکشن چاہے وہ اکتوبر نومبر میں ہوتے ہیں یا 2024 مارچ میں ہوتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے پاکستان، الیکشن کو لیڈ کریں گے، یا پھر لندن سے ہی بیٹھ کے آپ کو ہدایات بھیجتے رہیں گے؟ شاہد صاحب، میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا کیونکہ میں خود مل کے آیا ہوں ان سے. تو میاں صاحب بالکل ہی وہ خود آئیں گے اور الیکشن کو فرنٹ سے لیڈ کریں گے، گراؤنڈ میں پاکستان میں بیٹھ کے لیڈ کریں گے. لنڈن میں بیٹھ کے وہاں سے جو ہے نا وہ قیادت نہیں کریں گے، کیونکہ قائد بھی وہی ہیں اور ووٹ بینک بھی انہی کا ہے، تو وہ ووٹ بھی ان کا ہے، تو اس لیے وہ خود آئیں گے اور وہ خود ہی اس چیز کو فرنٹ سے لیڈ کریں گے. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے، جی آپ کا وہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے اوور آل سینیریو پہ، اوور آل حالات پہ، ملک کی اوور آل ایک کنڈیشن کے اوپر. آئین کے مطابق تو جیسے وہ ابھی کنڈی صاحب نے کہا کہ اگر اسمبلی مدت پوری کرتی ہے تو 60 دنوں میں، ورنہ اگر وقت سے پہلے ڈیزالو ہو جاتی ہے تو 90 دنوں میں، جو کہ اکتوبر کا مہینہ آ جاتا ہے. 90 دنوں میں ہو جانا چاہیے، جس کے لیے بجٹ میں پیسے بھی رکھے گئے ہیں. بالکل. تو اب ہماری جماعت میں ایسا کوئی اب تک کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا اور کوئی رائے بھی نہیں ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن 60 اور 90 ڈیز پہ کوئی ابہام ہے آغا؟ دیکھیں یہ تو اگین ایک کولیشن پر ایک ہے یہ 13 جماعتوں کی، یہ کوئی مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں، اور مسلم لیگ نون کا یہ فیصلہ نہیں ہوگا. یہ فیصلہ تمام اتحادیوں سے، ان کے ساتھ کنسلٹیشن سے مل کے ان کے ساتھ جو ہے فیصلہ کیا جائے گا، جیسا کہ ماضی کے سارے فیصلے کیے گئے. یہ کوئی پی ٹی آئی کی حکومت تو ہے نہیں جو فعال نکلے گا، یا کوئی جو ہے نا اس میں آپ کوئی جادو ٹونا کریں گے اور چاند کی تاریخیں دیکھنے کے بعد فیصلہ ہوگا. چاند کی تاریخیں آپ تو نہیں دیں گے، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا. مولانا صاحب نے چونکہ انتخابات کو آگے بڑھانے کی بات کی اور بات کی ہے شورا کی میٹنگ کے بعد، تو شورا کی میٹنگ کا بھی رحمت اللہ کاکڑ صاحب حصہ تھے. کاکڑ صاحب، 2 جماعتیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ ایگری نہیں ہیں، لیکن مولانا صاحب نے یہ بات کی ہے، کچھ ان کے ذہن میں ہوگا، انہوں نے شورا کے سامنے کوئی بات رکھی؟ دیکھیے شورا میں موجود تھا. مولانا صاحب نے اپنی مرکزی شورا سے فرمایا کہ آپ لوگ آج سے انتخابات کی تیاریاں شروع کریں. صحیح. اگر ناگزیر حالات ہوتے ہیں جو نیشنل انٹرسٹ کو جنہوں نے میٹ کرنا ہے، تو اس کے مطابق پھر جس طرح فیصل کریم کنڈی صاحب نے فرمایا 2/3 میجورٹی آف دی پارلیمنٹ جو ہے اویلیبل نہیں ہے، وہ اگر اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس کے حساب سے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی اس ملک میں پچھلے 74 سال سے چلتی رہی ہے اور انڈورسڈ بائی دی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی پہ بھی بات کریں گے. اور اگر انتخابات چاہے اکتوبر میں ہوتے ہیں، نومبر میں، یا 2024 لیکن ہم تیار ہیں، آپ تیار ہیں. بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جو بات کاکڑ صاحب کر رہے تھے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی پر ہی اگر معاملے نے چلنا ہے تو پھر یہ ایک افسوسناک کی صورتحال ہوگی. فیصل کریم کنڈی کے سامنے 2 چیزیں رکھنا چاہوں گا. ایک تو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی جو بات کاکڑ صاحب نے کی ہے، فیصل اسے بھی رسپونڈ کیجیے گا، اور ساتھ میں اس سوال کا بھی جواب دیجیے گا کہ انتخابات اگر ہوتے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف آپ لوگوں کے لیے اب بھی اتنا بڑا تھریٹ ہے کہ آپ لوگوں کو 13 جماعتی اتحاد ہی بنا کے الیکشن لڑنا پڑے؟
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آئین اور کانسٹیٹیوشن میں جو بلیو کرنے والے ہم سمجھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے جو سینیرو جو کہ ہمارے ساتھ کرائسس چل رہے ہیں، چاہے وہ اکنامکل کرائسس ہیں چاہے پولیٹیکل کرائسس ہیں، اس کا وے فارورڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن ہے. ٹھیک ہے. اور الیکشن ہونے چاہیے، پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کس جماعت کو وہ مینڈیٹ دیتی ہے اور کس کو جو ہے وہ حکمران دیتی ہے کہ اس ملک پر حکمران کرے. دیکھیں، آپ اگر الیکشن آگے کرتے ہیں 3 مہینے یا 6 مہینے کی اگر بات ہو رہی ہے تو پھر بھی تو یہ انسرٹینٹی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب حکومت آتی ہے 5 سال کے لیے آتی ہے، وہ اپنے پلانز لاتی ہے، 3 سے 6 مہینے تک اپنے پلانز بناتی ہے، اس کے بعد وہ امپلیمنٹیشن شروع کرتی ہے اور اس کے بعد وہ کام چلتے ہیں. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہی اس پولیٹیکل ٹھیک ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی ضرورت نہیں ہے. جو میرا دوسرا سوال تھا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے پی ٹی آئی پہلے بھی تھریٹ نہیں، ہمارے لیے پی ٹی آئی آج بھی تھریٹ نہیں ہے. اچھا. کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ان کے جو سلیکٹرز تھے، جس طریقے سے ان کو لایا گیا تھا، وہ سیٹسفائی ہے. وہ کہتے تھے نہیں، جو ہے ان کے لیڈر کہتے تھے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا تھا ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو فلاں جو ہے شخص کہتے تھے. پھر اسمبلی بھی باجوہ صاحب کے کہنے پہ توڑی کہ آپ اسمبلی توڑ دیں پھر ہم الیکشن کرواتے ہیں. اور خود کہتے تھے کہ جی میں تو یہ اپنی بیگم صاحبہ سے یا ٹی وی سے مجھے ملک کے حالات کا پتہ چلتا ہے. ہمارے وہ تھریٹ نہیں تھی. اور ہم ہمیشہ اب صرف پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے، آصف علی زرداری صاحب کے، اب صرف تقریریں اٹھا لیں پارلیمنٹ کی، اور ان کے جو اس دوران 4 سال جو ہے انٹرویوز دیے ٹی وی کو، وہ اٹھا لیں. انہوں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ خود اپنے وزن تلے جو ہے وہ گر جائیں. بالکل ایسا ہی. آج مجھے بتائیں کہ وہ جو ریڈ لائن والے تھے، جنہیں ریڈ لائن کرتے تھے اور کہتے ہیں ماتھے پہ گولیاں کھائیں گے، کیا کیا قربانی دیں. فیصل بھائی، اگر شارٹلی اور پریسائزلی مجھے بتا سکیں کہ چلیں آپ کی بات سے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے آپ کا کوئی الائنس نہیں ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹس خیبر پختونخوا میں جے یو آئی یا اے این پی یا پنجاب میں پی ایم ایل این یا پھر استحکام پاکستان پارٹی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہیں پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں، یہ بات کرنا اس وقت قبل از وقت ہے. میں نے پہلے ہی کہا ہے آپ کو کہ یہ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے، پارٹی لیڈرشپ نے بیٹھنا ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، انہوں نے الائنس کرنا ہے، انہوں نے اپنا الیکشن لڑنا ہے. کیونکہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اتنی جماعتوں کا آپس میں اتحاد ہونا بڑا مشکل ہے. کیونکہ کانسٹیٹوئنسی جو پالیٹکس ہے، جو لوگ کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں کہ میں فلاں پارٹی جماعت کی کینڈیڈیٹ کے لیے بیٹھ جاؤں گا، ٹھیک ہو گیا، جماعت کینڈیڈیٹ کے لیے بیٹھ جاؤں گا. تو یہ ڈیفیکلٹ وہ ہے. اچھا چلیں، پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ اسٹیج نہیں پہنچی کہ اگلا الیکشن کیسے لڑنا ہے، اس کا فیصلہ لیڈرشپ نے کرنا ہے. کاکڑ صاحب سے ایک سوال رکھوں گا، کیونکہ خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے کہ اسٹرانگ ہولڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور 2 بار جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف نے وہاں حکومت بنائی. دعوے دار جمعیت علماء اسلام بھی ہے خیبر پختونخوا کی، اور بلدیاتی الیکشن میں اپسیٹ بھی انہوں نے کیا، اور میئر اس وقت پشاور کا جے یو آئی فیس ہے. خیبر پختونخوا میں جے یو آئی فیس سولو فلائٹ کرے گی یا پیپلز پارٹی اے این پی کسی کے ساتھ کوئی الائنس ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے. اللہ کی شان دیکھیے کہ سندھ کے میئرشپ کے لیے سعید غنی صاحب پی ٹی آئی سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری حمایت کریں. تو ٹھیک کیا ہے انہوں نے، پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کو جو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو کولیشن میں تو ہم اس وقت بھی چل رہے ہیں، ماضی میں بھی جب 2008 میں بھی آپ اکٹھے رہے ہیں، کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں، اور بڑی اچھی طریقے سے ہماری. تو فیوچر میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو اکٹھا ہونا پڑے گا؟ پی ٹی آئی کی امپورٹنس اب اتنی نہیں رہی ہے. صحیح. لیکن ہم ایک دوسرے سے کہ کولیشن ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ اسٹیج ابھی تک نہیں ہے؟ نہیں، ابھی تک نہیں ہے. یہ پارٹیوں کی جو ہماری ڈیسیجن میکنگ وہ فورمز ہیں یا ہمارے لیڈرز ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے نکال لیں گے. آغا صاحب، ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ سب سے بڑی بات جو ہو رہی ہے اس وقت، جو میری معلومات ہیں، اس سے فیصل ایگری اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، میں چاہوں گا آپ کے بعد وہ اس کو رسپونڈ بھی کریں. استحکام پاکستان پارٹی بننے کے بعد اس کی قربتیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ سے بہت بڑھ رہی ہیں. تو کیا پنجاب میں پی ایم ایل این، رانا ثناء اللہ صاحب گو کے آج کہہ چکے ہیں کہ پی ایم ایل این کو پنجاب میں کسی سے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن استحکام پاکستان پارٹی کے جو پیٹرن ان چیف ہیں یا جو سربراہ کہہ لیں بظاہر، جہانگیر ترین صاحب، وہ بھی لندن پہنچے ہیں. تو آپ لوگ کوئی الائنس کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یا انتخابات کے بعد کوئی حکومتی اتحاد ممکن ہے؟ ایسا بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا نام ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور ریپبلک میں جو ہے وہ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں.
تو ڈیموکریسی میں کچھ بھی پاسبل ہے، اور ڈیموکریسی میں الائنس بننا، الائنسز کا ٹوٹنا، ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ سپورٹ میں آنا، تو یہ کسی بھی طرح سب کا حق بھی ہے، یہ سب کا جمہوری حق ہے انفیکٹ. یہ تو آپ کو آئین یہ حق دیتا ہے کہ آپ جو ہے نا کسی کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ 13 پارٹیاں جو ہے نا کیونکہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، لیکن 13 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں ایک ایسی پارٹی کے خلاف جو کہ ایک شرپسند پارٹی ہے جس کو میں کہوں گا، جس نے جو ہے نا پوری قوم آج دیکھ رہی ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے نا پورے اس ملک کو جو ہے نا وہ نام صرف خراب کیا بلکہ اس ملک میں انتشار پھیلایا. اس ملک میں انہوں نے ہمارے شہیدوں کو ان کی تذلیل 9 مئی کے واقعات، انہوں نے جناح ہاؤس کے ساتھ کیا کیا 9 مئی کے واقعات اور اس سے پہلے بھی. لیکن اب استحکام پاکستان جو پارٹی بنی ہے، ایک تاثر یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی بی ٹیم کا رول پلے کرے گی. آغا یہ تو دیکھیں اے ٹیم یا بی ٹیم یہ آپ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ دیکھیں جی ہمارے پاس ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ پی ایم ایل این کے اپنے ورکرز جو ہیں نا وہ بڑے لائل ہیں اور ان کی لیڈرشپ بھی. تو ہماری جو ہمیشہ سے پرائیورٹی بھی اور حق بھی ہے وہ ہمارے اپنے ہی جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کا ہی ہوگا. صحیح. تو یہ کہنا کہ جی وہ بی ٹیم ہے یا سی ٹیم ہے، اس پہ جو ہے نا وہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. لیکن ہاں اگر ان کے ساتھ کہیں پر کسی سیٹ پہ کہیں پر ہم دیکھ سکتے کہ الائنس پاسبل ہے، ہم اپنے اسٹرینتھ کے مطابق دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر پاور گیم میں کچھ بھی پاسبل ہے، پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹیز. تو وہاں پہ اگر ہم کہیں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا میوچل بینیفٹ ہے تو وہاں پر ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی غلط بات ہے. ٹھیک ہے فیصل، آپ کے سامنے استحکام پاکستان پارٹی جس طریقے سے بن رہی ہے اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ زرخیز میدان پھر وہ ساؤتھ پنجاب کی زمین ہوگی استحکام پاکستان پارٹی کے لیے، کیونکہ سینٹرل پنجاب میں اتنی جگہ بنتی ہوئی نظر نہیں آتی بظاہر. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے یا ماننا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جب میاں نواز شریف صاحب کو ایک فارمولہ دیا تھا عدم اعتماد کے وقت، اس میں ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ فیوچر الیکشن کے لیے پنجاب میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی زیر غور تھی، جس پر اب ہم بات ہوتے ہوئے نہیں سنتے. اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کی تشکیل یا اس کی نون لیگ سے بڑھتی قربتوں پر پیپلز پارٹی کو کچھ تحفظات ہیں. فیصل ہمارے ساتھ ہیں؟ سوال ریپیٹ کریں گے؟ میں نے کہا کہ ہم نے جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی ان دنوں میں یہ بات سنی تھی کہ اگلا انتخاب پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کسی ایڈجسٹمنٹ کے تحت پنجاب میں لڑ سکتی ہیں، جس پر اب ہمیں بات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. لیکن اب یہ بتایا جاتا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ کی جو بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی گہری نگاہ اور زرداری صاحب کے کچھ تحفظات بھی ہیں. دیکھیں پولیٹکس میں بات چیت ہوتی رہتی ہے اور ہر موڑ پہ نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ابھی بھی ہماری اتحادی حکومت ہے اور ابھی ریسنٹلی ہم نے کشمیر میں 2 بڑی جماعتیں چاہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے جو ہے وہاں پر الیکشن بھی لڑا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن جیتا بھی صحیح تھا. اور باقی چیزیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ایڈجسٹمنٹ ہوتے ہیں، کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکتے اور آپ سیٹ ایسی اوپن چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ باتیں پہلے بھی جو ہے تجزیے میڈیا کے ذریعے ہم سنتے تھے کہ شاید اتحاد ہوگا اور ہم ایڈجسٹمنٹ پنجاب میں بھی کریں گے. تو یہ الیکشن نزدیک آئے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سچویشن پولیٹیکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں. پنجاب کی ڈفرینٹ اتحاد کی پوزیشن ہے، سندھ میں علیحدہ ہوں گی، بلوچستان میں علیحدہ ہوں گی، خیبر پختونخوا میں علیحدہ ہوں گی. ہر جو ہے صوبے کے اپنے ڈائمینشنز ہیں اور پولیٹیکل جو ہیں چیزیں ہیں. تو اس میں دیکھ کر ہی میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی لیڈرشپ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ انہیں کس طریقے سے جو ہے وہ عام انتخابات جو ہے آپس میں لڑیں. فیصل ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ زرداری صاحب کے ذہن میں 2008 کی زرداری ڈاکٹرائن ہے جس کی صورت میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی جسے کہتے ہیں امیدوار یا جیالے کو وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں وائبل ہے 2008 فارمولہ زرداری صاحب کا؟ دیکھیں فارمولے تو الیکشن کے بعد ہی بنتے ہیں نا. ابھی تو مجھے نہیں پتا، آپ کو بھی پتا نہیں ہے کہ کون سی جماعت کتنے سیٹیں جیتیں گی اور پھر اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اتحاد بنتے ہیں اور کس کی میجورٹی آتی ہے. اب اعتماد کے دیکھیں ہماری یہی جماعتیں تھی جب یہ پی ڈی ایم بنی تھی اور استعفوں کی باتیں کرتے کہ پارلیمنٹ سے استعفے دیں اور ہم کہہ رہے کہ نہیں، ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اس کی جو ہے ہم نے اسٹرگل کرنی ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کے نمبر زیادہ تھے تو ان کا پرائم منسٹر ریفرنڈم ان کا بننا تھا. اچھا شارٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں جو آپ کا کرنٹ اسٹرینتھ ہے اس میں کتنا اضافہ دیکھتے ہیں، کیونکہ مرکز تک جو آپ کی رسائی ہے اس کے لیے آپ کا پنجاب میں اسٹرینتھن ہونا بہت ضروری ہے.
دیکھیں ابھی آپ نے بھی دیکھا اور ساری دنیا نے دیکھا کہ پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہوئے ہیں، بلوچستان میں بھی لوگ شامل ہوئے ہیں. صحیح. اس طریقے سے ہماری کوشش ہے کہ نمبر گیم میں ہمارے نمبر زیادہ ہوں، صحیح. اور پھر ہم اپنے اتحادی جماعتوں کے پاس جائیں کہ ہمارے پاس نمبر گیم زیادہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا حق بنتا ہے کہ ہم وزیر اعظم بنائیں. چلیں ٹھیک ہے. تو اب جب ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے گا. کاکڑ صاحب، جو بات فیصل نے کی اس بات میں بہت وزن ہے کہ اس وقت شمولیتوں کا اگر ہم سلسلہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو، آصف علی زرداری صاحب کے پاس جوائن کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے 2008 فارمولا کو اپلائی کرنے میں، اور آپ لوگوں میں سے کوئی ان کے ساتھ فیڈرل کیبنٹ کا بھی حصہ ہوگا؟ جب فیصل بھائی بھی کچھ نہیں کہہ سکتے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرے گا. لیکن اب تک شمولیتیں سب سے زیادہ انہی کے پاس ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بچھڑے ہوئے لوگ جو ہے اپنے اس پہ پرانے گھونسلوں میں آ کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اب الیکشن میں وہ کیا شو کرتے ہیں ڈیپینڈ کرے گا اس کے حالات پہ. بلوچستان کی آپ نے بات کی ہے، اس میں جے یو آئی کی ترجیح بلوچستان ہوگی یا خیبر پختونخوا؟ دونوں. بلکہ دونوں کیوں نہیں ہے؟ ہم خیبر پختونخوا میں 2 مرتبہ حکومت بنا چکے ہیں. بالکل، اسی لیے میں نے پہلے آپ سے ترجیح کا سوال پوچھا. پہلی ترجیح کہاں ہوگی؟ بلکہ بلوچستان میں جب ہماری میجورٹی تھی. چلیں ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں. میری معلومات یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس بار صرف ڈی آئی خان نہیں بلکہ بلوچستان سے بھی انتخاب لڑنے پر غور کر رہے ہیں. کیا شورا میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے؟ ڈسکس تو نہیں ہوئی، لیکن بلوچستان ویلکم ضرور کرے گی اگر مولانا صاحب کے پاس اتنا وقت ہوگا یا وہ وہاں سے لڑیں گے. صحیح. جے یو آئی بلوچستان انہیں کس سیٹ سے لڑانے کی خواہش مند ہوگی؟ یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ پہلے آپ کے پاس 2 سے 3 ہی سیٹس ہیں بلوچستان میں جن پہ ایسا آپ نہیں کہہ سکتے. ہم 8 سیٹیں بلوچستان سے بھی نیشنل اسمبلی کی. جی، جب مولانا قمر الدین صاحب تھے، حیدری صاحب تھے، صدیق شاہ صاحب تھے، کوئٹہ سے ہمارے دوست تھے وہ آئے تھے، پشین سے تھے، آپ کے سامنے. مطلب آپ مولانا کی بلوچستان آمد کو خارج از امکان قرار نہیں دے رہے؟ کیوں دے؟ یہ پورا ملک ان کا ہے. میں تو کہتا ہوں اگر مولانا کل پنجاب سے بھی کہیں سے چاہیں، ٹھیک ہے، یا سندھ سے چاہیں یا جہاں سے چاہیں، یہ ملک ہم سب کا ہے. ٹھیک ہے. آغا آپ کے پاس آنا چاہوں گا. جو بات چیت فیصل نے کی اور جس طریقے سے جو بات انہوں نے خاص کر شمولیتوں کی پوائنٹ آؤٹ کی، اس کو میں آگے اس لیے لے کر چلا. یہ واقعی ایک حقیقت لگتی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے علاوہ اگر ریپڈلی کہیں پہ شمولیتیں ہو رہی ہیں تو وہ پیپلز پارٹی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں آپ لوگ 2008 فارمولا کی طرح پیپلز پارٹی کی کیبنٹ کا حصہ بنیں گے؟ جی، بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا، شمولیتیں ان لوگوں کی ہو رہی ہیں جن کی انگریس نہیں تھی وہاں پہ. فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کی انگریس پنجاب میں ہے ہی نہیں. مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پارٹیاں تھیں ان کی لاسٹ الیکشن میں. ویئرز پی ایم ایل این کی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ جو 20 سیٹوں کی جو بائی الیکشن ہوئی تھی اس پہ تو ناراضگی سی بات بھی تھی کہ اگر دوسرے کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ تو ہماری تو جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہماری تو اسٹرینتھ اور ہمارے کینڈیڈیٹس تو بہت اسٹرانگ ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ کسی مطلب کوئی شمولیتوں کی ایسا ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے فارمولے کی، وہ تو جیسے سب نے کہا کہ الیکشنز ہوں گے، کیا کمبینیشن بنے گا، کس طرح کی جو ہے نا کس کی میجورٹی ہوگی، کتنی میجورٹی ہوگی، وہ تو اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ہوگا کہ کون جو ہے نا وہ پاور میں آئے گا، کون حکومت بنائے گا، کون پاور میں، وہ تو ٹوٹل لیٹر سٹیجز میں ڈیسائیڈ. آغا صاحب آپ کا، کاکڑ صاحب آپ کا، فیصل کریم کنڈی، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین جی بلوچستان کی آواز پورے ملک تک پہنچاتا ہوں. بارڈر ٹریڈ کو کھلا رکھیے، ہمارے لوگ بے روزگار ہیں. اس کو بارڈر ٹریڈ کو بارٹر ٹریڈ میں گورنمنٹ چینج کر رہی ہے، اس کا فائدہ ہوگا بلوچستان. بارٹر اپنی جگہ ہے، بارڈر بھی. اس کو انشاءاللہ کسی پورے پروگرام میں آپ کو موقع دیں گے اور بلوچستان کے لوگوں کی جو یہ آواز ہے عوام تک پہنچائیں گے. ناظرین لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو بات کریں گے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور یو ٹرن اور جعلی بیانیے کے حوالے سے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی. وہ عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ 27 سالہ ان کی جو جدوجہد ہے وہ انصاف کے حصول کے لیے اور انصاف کی فراہمی کی تحریک تھی. اس 27 سالہ پولیٹیکل جدوجہد میں وہ irrelevant کتنا رہے، ریلیونٹ کتنا رہے، یہ ایک بہت لمبی بحث ہے. لیکن 2014 کے بعد وہ کسی حد تک پاکستان کی پالیٹکس میں ریلیونٹ ہونا شروع ہوئے اور 2018 میں اس ریلیونس کے نتیجے میں انہوں نے ایک حکومت قائم کی.
اس سے پہلے حکومت قائم کرنے سے پہلے 2013 کے انتخابات کے حوالے سے انہوں نے ایک بیانیہ ترتیب دیا. وہ بیانیہ تھا 35 پنکچرز کا. اس کے لیے وہ الزام لگاتے تھے چیئرمین جو موجودہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے نجم سیٹھی ان پر کہ انہوں نے 35 سیٹوں پر پنکچر لگا کے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ حکومت 2013 میں دی. اور جب اس 35 پنکچر کا معاملہ نریٹ کرتے کرتے ایک بیانیہ انہوں نے ترتیب دے دیا اور اس کے نتیجے میں کچھ عدالتی جو ہے تحقیقات بھی ہوئیں. تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی وہ تو ان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو تھا. بات یہیں نہیں رکتی. 35 پنکچر کے بعد حالیہ دنوں میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جب عدم اعتماد کے نتیجے میں حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے ایک کاغذ لہرا کر امریکی سائفر اور اس کی سازش کا ذکر کیا اور ایک ایسا ہیجان پاکستانی سیاست میں بپا کیا کہ جس کے نتیجے میں ایسا لگنے لگا تھا کہ ملک کے جو تعلقات ہیں وہ داؤ پر لگنے جا رہے ہیں ایک عالمی قوت کے ساتھ یعنی امریکہ کے ساتھ. کچھ عرصے بعد انہوں نے اس پر بھی یو ٹرن لیا اور آج وہ جو ہے امریکہ کے ساتھ نہ صرف بہتر تعلقات چاہتے ہیں بلکہ اس کے لیے لابنگ فرمز کی خدمات لے رہے ہیں. سینیٹر سے رابطے, ٹیلی فون کالز, زوم میٹنگز, حتیٰ کہ ہر وہ چیز جو وہ کر سکتے ہیں امریکیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ لابنگ فرمز کے ہائر کرنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اس حالات سے انہیں اس وقت اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ امریکہ یا برطانیہ کے جو ان کے تعلقات ہیں وہی نکال سکتے ہیں. اور اس کے لیے وہ ایک ایسا بیانیہ عالمی سطح پر ترتیب دے رہے ہیں کہ جس کا نقصان کسی اور کو ہو یا نہ ہو ریاست پاکستان کو ضرور ہو سکتا ہے, کیونکہ جن انسانی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی وہ بات کرتے ہیں انہوں نے خواتین کے معاملات پر خاص کر جو ایک نیریٹو بنانے کی کچھ عرصے سے کوشش کی, سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریوں کے حوالے سے یہ سارے غلط ثابت ہو چکے ہیں. گزشتہ روز بڑی اہم جے آئی ٹی کے سامنے وہ پیش ہوئے اور اس جے آئی ٹی کے سامنے جب وہ پیش ہوئے تو ان کے سامنے ان کی وہ ویڈیو اسٹیٹمنٹس تھیں جو انہوں نے دی تھیں پاک فوج اور اس کے جو اعلیٰ افسران ہیں خاص کر ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے, اپنی قتل کے سازش کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے جب بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر یا ڈی جی آئی لیفٹننٹ جنرل ندیم انجم یا پھر سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ یا موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر, ان سے جب سوال کیا گیا کہ ان تمام چیزوں کے ان کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں تو ان کا جواب نفی میں تھا. اور ہر چیز جو ان سے پوچھی گئی کہ آپ نے یہ کیا اس کی وجوہات کیا تھیں تو انہوں نے سب سے پہلی بات جو حیران کن تھی ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر کے قتل میں سازش کا جب ان سے ایویڈنس مانگا گیا تو ان کا جواب تھا یہ بات مجھے کسی نے کہی تھی. لیکن آج پھر انہوں نے ایک بار ایک ٹویٹ دہرایا ہے. ان کا ٹویٹ اپنی جگہ پہ رانا ثناءاللہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے آج اس معاملے پہ پریس کانفرنس کی ہے. اس پریس کانفرنس کو سنیے رانا ثناءاللہ کیا کہتے ہیں. صاحب کی بات کی ہے کہ انہوں نے آج دوبارہ ٹویٹ کیا ہے. کل وہ کہہ کے گئے ہیں کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں. تو اگر ان کے پاس ثبوت تھے, جے آئی ٹی کو ثبوت فراہم نہیں کیے تو یہ ٹویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ثبوت بھی پیش کر دیں. جھوٹ بولنا پھر اس سے پیچھے ہٹنا پھر جھوٹ بولنا, یہ جو ہے یہ عمران خان کا طریقہ کار ہے اور یہ انتہائی جھوٹا اور مکار آدمی ہے. 7 کیسز ہیں جو ملٹری تنصیبات کے اوپر یا اس ایریا میں جہاں پہ آرمی ایکٹ 1952 کا اطلاق ہوتا ہے تو ان کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے. کہ ماضی کے غلط بیانیے جس طریقے سے ثابت ہوئے اسی طرح ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر یا ڈی جی آئی لیفٹننٹ جنرل ندیم انجم یا جو فوج کی اعلیٰ قیادت ہے ان کے خلاف جو بیانیے انہوں نے ماضی میں بنائے وہ سارے اب غلط ثابت ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور ان کے چیئرمین کو یہ دیکھنا ہوگا کہ صرف اقتدار کے حصول کے لیے وہ پاکستان کی لاسٹ لائن آف ڈیفنس یعنی آرمڈ فورسز کو جس طریقے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کا نقصان ریاست پاکستان اور عوام کو ہوگا. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.